बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये इशू था ही नहीं जो इशू बन चुका था, और वो जस्टिस अतमिनुल्लाह साहब ने वो वाला इशू रिजॉल्व कर दिया है। फैसला महफूज था थोड़ी देर पहले, और थोड़ी देर पहले ही वो फैसला अनाउंस कर दिया गया है कि क्या एक जज को और एक DIG या एक SSP को धमकी देके इमरान खान साहब जो हैं वो दहशत गर्दी के मर्तकब हुए हैं। क्या उनके खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट की 780A उसकी दफात लगती है। 780A बड़ा क्लियर है, विजिबल है, लिखा हुआ है। और वो जो अगर आपने प्रोसीडिंग्स की खबरें सुनी हुई हों तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या कुछ लिखा हुआ है कि हथियार किस किस्म का होना चाहिए, बोर कौन सा इस्तेमाल हुआ है, और मतलब और फिर ये कि एक्ट होने के बाद या फिर जो कह ले किसी से गैर कानूनी हथियार रखना भी एक एक्ट है। और फिर वो ममनुआ बोर्स वो जो दहशत गर्दी में इस्तेमाल होते हैं या दहशत गर्दी के जिम्मे में आते हैं, मिसाल के तौर पे ब्रेस्ट, ये जो होता है कि एक वक्त में 1 सेकंड में या 10 सेकंड में 30 गोलियों का छट्टा। और ये इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने ये वाला हथियार रखा हुआ है वो एक तो गैर कानूनी है। कुछ के परमिट्स भी होते हैं, लेकिन कुछ हथियार जो हैं वो ममनुआ होते हैं, उनका लाइसेंस भी नहीं होता, वो नहीं रख सकते, वो मना है हथियार रखने। तो ये बड़ा टेक्निकल सा मामला है, लेकिन इसके ऊपर जो सियासी बात है वो सियासी बात ये है, या सियासी इसका नुक्ता नज़र ये है कि हम अपने जो मुखालिफिन होते हैं, सियासी मुखालिफिन, हम उनको अगर हमारा बस चले तो जिस तरह अकबर आजम ने नारकली को दीवार में चिनवा दिया था इम्तियाज साहब की, सैयद इम्तियाज साहब के जो नॉवल है उसके मुताबिक, तो हमारा भी यही दिल करता है कि हमारा बस चले तो हम अपने सियासी मुखालिफिन को जिंदा ना रहने दें, उनको हम मेरा मतलब तबाह बर्बाद कर दें। तो वही इमरान खान साहब के खिलाफ वही सोच जो है वो कार फरमा थी, और उन्होंने एक धमकी जो है ना जी, वफाकी जो कैबिनेट के रुकन हैं जनाब कायरा साहब ने बैठक में एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि जी के इमरान खान साहब ने एक बात कही, और वो बात इंतज़ामिया से मुतल्लिक थी और अदलिया से मुतल्लिक थी। इंतज़ामिया के पास तौहीन अदालत का इख्तियार नहीं है, तो लिहाजा इमरान खान साहब ने जो तकरीर की उसके 2 पोर्शन थे। जब अदलिया के पास तौहीन अदालत का इख्तियार है तो वो इतनी नामुनासिब बात थी कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत का जो है वो नोटिस ले लिया गया, और चूंकि इंतज़ामिया के पास तौहीन अदालत के इख्तियारात नहीं हैं, बात जो थी वो काबिल एतराज़ थी, इसलिए उन्होंने अपना रिएक्शन दिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन मुकदमा सादा बनता था या दहशत गर्दी बनता था? क्या वो ये बात करके दहशत गर्दी के मुर्तकिब हुए? ये मतलब वो लाहौर हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस खलील रहमान नब्दे हुआ करते थे, उनका ये ख्याल था कि किसी जज को फैसले से रोकना और उसको दहशत ज़दा करना भी दहशत गर्दी है। उन्होंने तशरीह की थी, लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट की तशरीह थी। हाई कोर्ट जो है वो अपने दायरा इख्तियार में जो है वो तकरीबन बराबर होते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कोई साथ अपनी बेंच है, उसके वज़ा करदा असूल है कि दहशत गर्दी की दफात, क्योंकि हमारे यहाँ कानून जो है उसका गलत इस्तेमाल होता है। हम सियासी मुखालफिन को या अपने वैसे जो मुखालफिन होते हैं उनको हम जिंदा रहने का हक नहीं देते। मैं चूंकि कोर्ट रिपोर्टिंग मैंने की है, एक बंदा होता है, वो कत्ल होता है, और उस कत्ल के जुर्म में वो अपना हर सियासी मुखालिफ जो उस वक्त जाए वकूफ़ा से 300 किलोमीटर दूर भी होता है उसको भी MFIR में नामजद कर देते हैं। इस तरह प्रोसिक्यूशन का केस वीक होता है। तो ये एक कमज़ोर केस इमरान खान साहब के खिलाफ बनाया गया था। मुकदमा तो वैसे ही बड़ा होता सर, लेकिन वो दहशत गर्दी की दफात लगा दी। और आज उनके वकील ने जो सलमान सफदर साहब थे, उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि जी के दहशत गर्दी अमर वाक़या है, अगर दहशत गर्दी वाक़या हो जाए तो फिर उसका मुकदमा दर्ज होता है, या फिर कोई इल्लीगल एक्ट मसलन हथियार रखना और ममनुआ हथियार रखना जिनके इस्तेमाल से सिर्फ दहशत ही जन्म ले सकती है, तो वो अगर किसी के पास बरामद हो जाए तो उसके ऊपर भी दहशत गर्दी का मुकदमा बन सकता है। लेकिन खाली बात करने से दहशत गर्दी का मुकदमा ही लगता। तो बादी नज़र में जज साहब ने जो कहा था, तरमिनुल्लाह साहब ने, वो उन्होंने फैसला भी सुना दिया, दहशत गर्दी की दफात खत्म। तो इसके ऊपर वैसे ही ढोल पीटना जो था कि जनाब इमरान खान, अब इसके ऊपर सियासी तौर पर जो इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन हैं वो अब पाकिस्तान की
عدلیہ اور اطہر من اللہ صاحب جیسے ججوں کو آڑے ہاتھوں لیں گے، لیکن اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ٹھیک کام کر رہے ہیں، مجھے تو وہ ٹھیک لگ رہا ہے. یعنی یہ ویسے بھی کہ کہہ دینے سے دہشت گردی نہیں ہوتی، جس طرح کہہ دینے سے بغاوت نہیں ہو جاتی کہ آپ نے ایک جملہ معترضہ جو کسی کو پسند نہیں ہے وہ آپ نے بولا تو جناب وہ غداری ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہوتا. غداری بھی ثابت کرنی پڑتی ہے کہ کسی نے غدارانہ کوئی قدم اٹھایا ہے، کوئی ایسا کام کیا ہے جو ملک و قوم کے ساتھ کام، زبان کا استعمال نہیں کام، یا پھر زبان جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اور اس زبان کے استعمال کے ساتھ آپ کے کچھ جو لوگ ہیں وہ آپ سے ہدایات لے کے وہ دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ غداری جو ہے یا دہشت گردی کے مرتکب ہوئے ہیں. تو یہ ایشو تھا ہی نہیں. توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ بھی اگر الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو نااہل بھی قرار دے دے تب بھی جو کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے پاس 2 فورم پیچھے بچتے ہیں. ایک ہائی کورٹ کا فورم بچتا ہے اور دوسرا عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فورم بچتا ہے. تو یہ بگڑے ڈالنے کی، خوش ہونے کی عمران خان صاحب کے مخالفین کو میرا خیال ہے کہ یہ ضرورت بھی نہیں کہنا چاہیے، یا اگر کوئی اس کے اوپر توقع کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فنا ہو جائیں گے، عمران خان صاحب برباد ہو جائیں گے، عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ مطلب ان کو عمر قید بول جائے گی، یا عمران خان صاحب تاحیات جو ہے وہ سیاست کے لیے نااہل ہو جائیں گے، تو یہ خوش فہمی تھی یا ایک خوش فہمی ہے. تو اس کے اوپر میرا مطلب پگڑے ڈال لینی چاہیے، نہ اس کے اوپر کوئی زیادہ خوش ہونا چاہیے. سیاسی معاملات ہیں اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے لیے ایک مشکل سیاسی طور پر کھڑی کرتے جا رہے ہیں جس کا ان کو نقصان ہوگا، اور وہ اس پہ ہم نے دیکھنا ہے. سیاسی معاملات کیا ہیں؟ سیاسی معاملات یہ ہیں، آرمی چیف کی تقرری خالصتاً ایک انتظامی معاملہ ہے، ایک ریاستی معاملہ ہے، لیکن اس کو عمران خان صاحب نے سیاسی بنا دیا ہوگا. اب وہ جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی لندن میں، تو وہ جناب یہاں پر بیٹھ کے ہم جو فواد چوہی صاحب ہیں انہوں نے صف ماتم بچھائی ہوئی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ منہ سے جھاگ نکال رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی سیاسی طور پر لٹیا ڈوب جائے گی، کیونکہ انہوں نے تو بڑی چال، بڑا ترک کا پتہ کھیلا تھا کہ جو باجوہ صاحب ہیں وہ آئندہ انتخابات تک کنٹینیو کریں، اور اگلی حکومت میں چونکہ بڑا پاپولر ہوں، میں چونکہ شاہ رخ سے زیادہ معروف آدمی ہوں، شاہ رخ سے بھی زیادہ میں مشہور آدمی ہوں، بلکہ میں وہ کیا تھا جارج واشنگٹن یا ابراہم لنکن یا ذوالفقار علی بھٹو اپنے منہ سے کہتے ہیں پائیں کہ پاکستان بننے کے بعد وہ تو قائد اعظم کو پتہ نہیں کس طرح بخش جاتے ہیں، ورنہ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم بھی اتنے پاپولر نہیں تھے جتنا معروف اور جتنا مقبول رہنما میں ہوں. تو لہٰذا ان کو لگتا ہے کہ ان کو 2/3 میجارٹی مل جائے گی. حالانکہ پاکستان کی ریاست نے شجاع پاشا صاحب اور ظہیر الاسلام صاحب کی معیت میں بڑا اوکھا اردو لفظ بولیا میں، یا ان کی سرکردگی میں، ان کی لیڈرشپ میں، یا ان کی قیادت میں یوں کہہ لیں، پاکستان کی ریاست نے پورا زور لگایا، اور عمران خان صاحب پھر بھی 2/3 میجارٹی چھوڑیے سادہ اکثریت بھی لے سکے، اور وہ چوچو کا مربع حکومت بنی، اور اتحادی جو ہیں وہ عین وقت کے اوپر عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے، اور اب ان کو پڑے ہوئے جان کے لالے. تو اب ان کو لگتا ہے کہ میں 2/3 میجارٹی لے لوں گا. لے لیں جناب، لیکن یہ کس طرح کی 2/3 میجارٹی ہے جو ایک آپ کی مرضی کا آرمی چیف نہ لگے تو آپ کی 2/3 میجارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا اس کا راستہ روک لیا جائے گا. سر، عوام کے سیلاب کے راستے نہیں روکے جا سکتے مگر وہ عوام کا سیلاب ہو تو، اگر وہ مطلب کہہ لیں کہ پانی کا بلبلہ ہو، یا وہ ہوا غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہو، یا وہ جناب عمران خان صاحب کا ایک بت بنایا گیا ہو، اس کے اوپر پینٹنگ شینٹنگ کی گئی ہو، روغنی پتلے، تو پھر تو سر عوام کے سیلاب نہیں اٹھتے. پھر جو ہے وہ تو ایک آرمی چیف تو چھوڑے، آپ کو ایک کمشنر جو ہے وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، آپ کو لے کر فنا کر دیتا ہے آپ کو. تو عمران خان صاحب کی جو ساری سیاست ہے وہ گھوم رہی ہے اس بات کے اوپر کہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ لگائے، اور یہ ان کی سیاست تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اسی کوشش میں ان کی سیاست کا بیڑا غرق ہوا ہے. اکتوبر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی سرد جنگ چل رہی تھی، وہ دھماکہ جو ہوا
وہ اسی لیے ہوا نا کہ آپ سرکار جو ہیں عمران خان صاحب وہ چپ چپیتے اندر کھاتے وہ سازشوں کے تانے بانے بن رہے تھے کہ اگلا آرمی چیف میں نے اس کو لگانا ہے اور میں اگلے 10 سال جو ہے وہ پاکستان کے تخت کے اوپر براجمان رہوں گا اور جناب حکومت کروں گا، پھر 18ویں ترمیم بھی ختم کروں گا، میں یہ بھی کر دوں گا، کوئی صدارتی نظام لے آؤں گا اور میں پاکستان کی آرمی کا اپنے وہ رول بھی فکس کرنا پڑا ان کے اندر وہ بھی کر دوں گا، اقتدار میں حصہ بھی دے دوں گا، سیٹیں بھی دے دوں گا، وہی پرانا ترکی ماڈل۔ تو یہ ڈیزائنز تھے، یہ ڈیزائن چل نہیں سکے۔ کیوں نہیں چل سکے؟ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا یا پاکستان کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، وہ پاکستان کو اکنامکلی وائبل جو ہے وہ نہیں بنا سکے۔ تو لہٰذا پاکستان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی فوج ہے، اور پاکستان کی بیٹھی ہوئی اکانومی جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ بڑا سادہ سا فارمولہ ہے، یہ سادہ سی بات ہے، یہ سمجھ لینی چاہیے، ہر پاکستانی کو سمجھ لینی چاہیے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو آپ کی آنکھوں سے اوجھل کرتے ہیں اور اس کے گرد جو ہے وہ کوئی سازشوں کے تانے بانے وہ جھوٹے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ امریکہ کی سازش ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سر عمران خان کے خلاف عمران خان سازش تھی، عمران خان صاحب کی نااہلی سازش تھی۔ تو پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ان کی ساری سیاست کا زور یہ ہے کہ اگلا آرمی چیف میں لگا لوں، لیکن آرمی چیف تو پائیں اتنے فیصلے ہو گئے ہیں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں۔ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ سر انہوں نے دس کے ہی تھی، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وزیر اعظم نے ادھر عمران نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی ہے وہاں پر یہ والی چیز جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے؟ یہ کوئی آپ کو ثبوت دینا پڑے گا۔ سیاسی بیانات دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جو موسٹ ریلیونٹ آدمی ہے وزیر دفاع، وہ تو اس کا بیان ہے کہ جی کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ آرمی چیف کی تقرری کے معاملے کے اوپر نواز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت کریں۔ وہ تو جناب وہ تو ایک خالصتاً ریاستی معاملہ ہے جو پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے جو خود فیصلہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ابال جو اٹھ رہے ہیں یا جو ایک دورے پڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کو، مایوسی کا جو شکار ہے وہ اس لیے ہیں کہ ان کی ساری سیاست جو ہے وہ ڈپینڈ ہی اگلے آرمی چیف کے اوپر کر رہی ہے کہ اگلا آرمی چیف اگر وہ جو سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ آ گیا، جن کا ان کو خوف ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کا سوچ رہے ہیں کہ کس کا ان کو خوف ہے، لیکن کچھ نہ کوئی دال میں کچھ تو کالا ہے، کوئی تو خوف ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ آ گیا تو وہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ساری وہ قوتیں جو اپنی صرف کر رہے تھے وہ اسی ایشو کے اوپر کر رہے تھے، اور یہی سیاست ہے اور یہی پاکستان کی سیاست ہے۔ اس کو خوش قسمتی کہیں، اس کو بدقسمتی کہیں، میں تو اس کو پاکستان کے پولیٹیشنز کا فیلئر کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کی آرمی اور چیف آف آرمی سٹاف کا مرہون منت سمجھتے ہیں۔ عوام کے اوپر ان کا تکیہ ہی نہیں ہے، عوام کے اوپر وہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، نہ اللہ پر بھروسہ، نہ وہ کہتے ہیں بازوئے شمشیر پہ بھروسہ، کسی چیز پہ بھروسہ نہیں ہے۔ سیاستدان کی بازوئے شمشیر کیا ہے؟ اس کا پولیٹیکل ایجنڈا، اور وہ ایجنڈا جس کو عوام قبول کر لے، یعنی کہ عوام کی طاقت سیاستدان کی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن خان صاحب ایسے کہتے ہیں میں بڑا پاپولر ہوں، لیکن ڈر یہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اگر میری مرضی کے خلاف کوئی اور آ گیا جو میری 2 نمبری، وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جی کہ ان کی 2 نمبری ہیں، سر اصل 2 نمبری عمران خان صاحب کی تو ہے، پکڑی گئی تھی، تو اگر جنہوں نے پکڑی تھی وہ آگے تو پھر کیا ہوگا ان کا، وہ یہ سوچ سوچ کے ہلکان ہو گئے۔ تو اس وقت وہ یہ تقرری کو روکنے کے لیے اپنی آخری جو کہتے ہیں ایڑی چوٹی تک کا زور لگائیں گے، اور پاکستان کے جید صحافی ایک دفعہ پھر یہ بات بتا رہے ہیں کہ 24-25 کو ہو سکتا ہے 24-25 ستمبر کو وہ اعلان کر دیں، اور لانگ مارچ کا اعلان کر دیں، دھرنے کا اعلان کر دیں، محاصرے کا اعلان کر دیں۔ وہ اسلام آباد کا محاصرہ کریں گے، تو وہ اس کے اوپر بضد ہیں، لیکن ان کی ضد کے آگے کچھ لوگ پریشان ہیں۔ وہی لوگ پریشان ہیں جو سلام بھیجتے ہیں پاکستان کے ایک جو طاقتور ترین آفس ہے اس کے سربراہ کو روزانہ کوئی 6 بندے، انہوں نے جملہ تن کہا ہوگا کہ 6 بندے تے مینوں سلام بھیج دینے روز کے جناب وسیمی وزیر اعظم ساڑھے وال بھی دھیان کرو۔ وہ لوگ پریشان ہیں۔ عمران خان صاحب کی اگر آپ فوٹیج دیکھیں ان کی میٹنگز میں،
اور عام طور پر جو وہ پریس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، سر یہ چہرے جو ہوتے ہیں یہ دلوں کے ترجمان ہوتے ہیں. پاکستان کیا دنیا میں وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے حالات ان کے چہرے سے نہ پڑھے جا سکتے ہوں. سر فواد چوہی صاحب کے چہرے کے اوپر جو پریشانی کی پرچھائیاں ہیں وہ ان پر تو غور کریں. اسد عمر صاحب کہاں پر پائے جاتے ہیں، کچھ ان کے حالات کی خبر لیں. پرویز خٹک صاحب کی جو پریشانی ہے کچھ اس کا جائزہ لیں. تو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حد تک چلے جائیں کہ ریاست جو ہے وہ آگے سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بے ایمانہ انداز میں بروٹلی جو ہے وہ رسپونڈ کرے آگے سے. کیونکہ ریاست اس طرح کی ان حالات میں جہاں پر ریاست جو ہے وہ اس کی بقا اس لحاظ سے خطرے میں ہے کہ 3.5 کروڑ بندہ ہمارا سڑکوں کے اوپر ہے اور ہمارے پاس ان کو بچانے کے لیے چھپانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے اور آگے چل کر پاکستان کے اندر قحط پڑ سکتا ہے. سر قحط کا لفظ میں بول رہا ہوں، یہ وزیر دفاع نے بات کہی تھی کہ یہ قحط کے بھی خدشات ہیں اور یہ انٹرنیشنل جو ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اس بات کے اشارے دے رہی ہے کہ پاکستان کا آنے والے دنوں میں بہت برا حال ہوگا. ہماری جو فصلیں ہیں وہ 2 فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. ایک فصل جو بوئی ہوئی تھی وہ برباد ہو گئی اور ایک فصل جو ہم نے بولی تھی وہ اکتوبر نومبر میں ہم نے کاشت کرنی ہے گندم. تو گندم کا مطلب کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ قحط پڑ جانا ہے، شدید قلت ہونی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے. اور ان حالات میں ایک بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، انے نو کہتے ہیں لوکاں نو ہو رہی نال انے نو ڈگوری نال، تو وہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب کو، تو کوئی نہیں معاف کرے گا ان کو. یہ عمران خان صاحب کی جو کچن کیبنٹ ہے یہ اس کو اچھی طرح اندازہ ہے. تو وہ 25 حالانکہ میری اطلاع یہ ہے، اس فقیر کی اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑا کلیئر کٹ میسج دے دیا گیا ہے 2 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. ایک دفعہ طالبان کے حوالے سے خود جا کے جو متعلقہ افسر ہے میجر جنرل جو ہے وہ اقبال عاکف، یہی نام بتایا جاتا ہے یا میری یادداشت جہاں تک کام کرتی ہے یہی نام ہے، انہوں نے خود جا کے خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے دو بدو ایک سابق وزیر اعظم کو جس مہذب انداز میں اور جس مہذب پیرائے میں سمجھایا جا سکتا تھا وہ سمجھا دیا. اگر اب ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ساتھ چپیڑا ہی نہیں. اور پھر میں سادہ الفاظ میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، پھر تو ریاست کا ڈنڈا ہی ہے. اور اگر پاکستان کے یہ حالات عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہے، بیڈ اکنامک کنڈیشن جس میں وہ خود پاکستان کو چھوڑ کے گئے، اور پھر وہ چور تو چتر، وہ مطلب ان کو اپنا جو وہ چترپن دکھا رہے ہیں، اپنی چلاکیاں دکھا رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کو بھگتا ہے جنہوں نے، اور ایک نہیں 2 حوالوں سے بھگتا ہے، اکنامکلی بھگتا ہے. مجھے ایک فوجی افسر بتا رہا تھا جو میرا دوست ہے، دوست سے مراد یہ کہ میرے ایک بچپن کے دوست کا چھوٹا بھائی ہے، سرونگ ہے، فوج میں ہے، اعلیٰ افسر ہے، چھوٹا بھائی ہے. وہ بتا رہا تھا، مجھے کل بتا رہا تھا اتفاقاً کہ پائن پہلے 2 روٹیاں سی ہوں ایک ہو گئی، اور وہ کہہ رہا تھا یہ عمران خان کی وجہ سے ہے. تو یہ جو ریٹائرڈ افسر جو چھالے مارتے پھر رہے تھے نا، تو وہ حالات ان کو سمجھ لگنا شروع ہو گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ان حالات میں بھی سمجھ نہیں آ رہی جو ان کو میسج دیا ہے انہوں نے کہ یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی، پاکستان کو مزید ڈسٹیبلائز نہیں کرنا، تو پھر تو جناب چپیڑا ہی نہیں. پھر سادہ الفاظ میں معافی چاہتا ہوں، اگین دوبارہ معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے. ایک نیشنل لیول کے لیڈر کو کے بارے میں اس طرح کی زبان ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کو بھی تو کچھ سمجھ آنی چاہیے یار، اس کو بھی کوئی عقل ہونی چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں. مطلب ایڈی قیامت کی آ گئی. اللہ تعالیٰ صحت دے، زندگی دے. عمران خان صاحب کی جو ایج ہے وہ کوئی اللہ معاف کرے، جتنے ماشاءاللہ وہ فٹ ہیں، وہ تو اندیشہ زوال تو کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. پتہ نہیں کون پہلے ہے کون بعد میں ہے، یہ تو اللہ پاک نے زندگیاں لکھی ہیں. لیکن جو ظاہری جو ریزنز ہیں، جو حالات و واقعات ہیں، وہ تو بتاتے ہیں خان صاحب فٹ ہے 5 سال بعد سے ہی، لیکن نہیں میں ہوں ہی کرنا، میں ہوں ہی کرنا. تو ایک ضدی آدمی، اور ضدی بھی کیا کہ وہ نیگیٹو ضدی آدمی، کہ ہم جو ہے وہ نرغے میں ہیں، پاکستان کو اس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے اور اپنی پاپولرٹی کے چکر میں وہ ہیک کیا ہوا ہے، یرغمال کیا ہوا ہے. تو وہ کتنی دیر سر دیوار کے ساتھ عمران خان صاحب کو نہیں لگایا جا رہا، عمران خان صاحب پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. تو یہ برداشت نہیں ہونا. تو وہ 25-26 کو انہوں نے کرنا تو کر لیں، بسم اللہ.
اگوں پھر جو ہوئے گا دیکھی جائے گی. تو یہ جو تھا نا خان صاحب فارغ ہو جائیں گے, فیصلہ آ جائے گا, نااہل ہو جائیں گے, سر سیاستدان کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہی کرنا چاہیے اور وہیں پہ ہونا چاہیے. اور یہ دونوں چیزوں کے اوپر جو لوگ, اب عطر ملا صاحب کو کڈو گا, نو پرابلم کڈو, لیکن وہ جو بات بنتی تھی وہی ہوئی, نہیں بنتا تھا دہشت گردی کا مقدمہ. یہ ہم جو ہیں وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے, قومی عادت کے ہاتھوں مجبور ہے. آپ کوئی بھی ایف آئی آر محلہ گلی محلے میں اپنا کوئی دیکھ لیں کہ اگر کوئی لڑائی شڑائی ہوئی ہو, وہ ایک لڑتا ہے پورے گھر میں چکا دیتے ہیں, بڑیاں بھی چکا دیتے ہیں یار, گھر کی عورتوں کو بھی پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے, پیسے لاندے ہیں, انہوں نے بڑیاں بھی چکو. تو ہم اپنے رویوں میں قومی سطح کے اوپر یا انفرادی سطح کے اوپر بھی ہمارا ایک سوال ہے. ہمارے اداروں کا بھی, ہماری حکومت بھی تو ادارہ ہی ہوتی ہے, ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی وہی وتیرہ ہے جو ہمارے گلی محلے کا ایک عادت خاصہ وتیرہ ہے. تو اس کا انجام بھی وہی ہونا ہے جو ہمارے عام کیسوں میں جو انجام ہوتا ہے. تو یہی ہوا ہے, اصل چیز وہ ہے, اس پر فوکس کیجیے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.